Rahim. Our today topic is local self-government system in Pakistan from 1947 to 2000. My name is Dr. Naeem Mahboob Malik. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान, ये है टेबल ऑफ कंटेंट 1947 से 1958 तक का पीरियड हम इसमें देखेंगे, और अयूब खान रजीम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो रजीम एंड ज़ियाउल हक रजीम, और 1988 से 1999 तक जो डेवलपमेंट हुई है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में पाकिस्तान के हवाले से वो देखेंगे, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही वो रिफ्लेक्शन करता है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि मरकज़ अपनी पावर्स को रीजनल और लोकल गवर्नमेंट तक कैसे शिफ्ट करता है। लिहाजा इसका एवोल्यूशन देखना ज़रूरी है, और इस एवोल्यूशन को समझ के हम अब तक जो हमारे पास सिस्टम आ चुका है 2013 से ऑनवर्ड पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो दिया है उसको समझने में हमें आसानी होगी कि पाकिस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुई है। ये आपके फाइनल के एग्ज़ाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट क्या होती है? ये गवर्नमेंट दरअसल एक स्टेट का एलिमेंट है। स्टेट में 4 एलिमेंट होते हैं: आबादी, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला। हुकूमत जो होता है वो बड़ा बुनियादी एलिमेंट है। हुकूमत के 3 शोबे होते हैं: एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। लेजिस्लेचर टॉप पर है। लेजिस्लेचर जो है वो कानून साजी करता है, जुडिशरी उस कानून की इंटरप्रिटेशन करती है, एग्जेक्टिव उस कानून पर अमल दरामद करवाता है, इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। और जब ये तीनों मिल के काम करते हैं तो वो रियासत का निज़ाम चलता है उससे। इसलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट फंक्शन इज़ टू रन द स्टेट मशीनरी। गवर्नमेंट सिंगल वर्ड है, लेकिन इसमें 3 बड़े बड़े इदारे आते हैं। इन तीनों को हम गवर्नमेंट कहते हैं, तीनों के इज्तिमा को गवर्नमेंट कहते हैं। ये एक दूसरे से अलग भी होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते हैं, चेक एंड बैलेंस भी ये करते हैं एक दूसरे का। आज हमारा ये टॉपिक नहीं है बहरहाल। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में वो उसके 3 दर्जे हैं। टीयर्स दर्जों को कहते हैं, लेवल्स इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। चूँकि पाकिस्तान एक फ़ेडरेशन है, फ़ेडरेशन में मरकज़ी हुकूमत होती है और सूबाई हुकूमतें होती हैं। मरकज़ी हुकूमत में सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट उसे कहते हैं, सूबाई हुकूमतों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं, और लोकल सतह पर लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। अगर हम पाकिस्तान बनने के बाद का दौर देखें तो 1947 से 1958 तक का एक फ़ेज़ है, ये डेमोक्रेटिक फ़ेज़ है। इस दौरान कानून साजी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने कानून भी बनाया, आइन भी बनाया, और हमने उन कवानीन को इस्तेमाल किया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से दौर से हमें मिले थे इनहेरिटेंस में। मुस्लिम लीग, दूसरा पॉइंट, मुस्लिम लीग जो है वो चाहती थी कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हो और वो भरपूर उसको ऑटोनॉमी हो, जिस तरह से यूएसएसआर में कम्यून सिस्टम था उस वक्त, और जिस तरह से यूके में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था, पैरिश सिस्टम, यूएसए में जो सिस्टम था, तो ऑटोनॉमी की बात कर रही थी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में। बहरहाल इस दौर के दौरान लोकल गवर्नमेंट ने कोई ज़्यादा अप्रिशिएटेबल या कोई काबिल ज़िक्र प्रोग्रेस नहीं की। इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखा है क्यास। इट्स अ पीरियड ऑफ क्यास। डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से हमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि फिर अयूब खान का दौर आता है 1958 में, और अयूब खान ने फिर इंट्रोड्यूस करवाया था बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर इन 1959। इसमें BDS यानी बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम यानी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया। और इसकी कुछ वजूहात थी कि क्या वजह थी कि 1947 से लेकर 1958 तक हम लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस ना करवा सके। बरतानिया ने जो निज़ाम बनाया था लोकल गवर्नमेंट का, उसमें बरतानिया ने कुछ कवानीन बनाए थे 1858 से लेकर ऑनवर्ड 1935 तक। कवानीन का एक सिलसिला था जिसके ज़रिए से उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की, उन्हें एक ऑटोनॉमी बॉडी को बनाने की कोशिश की, और इसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर के इदारे को इस्तेमाल किया। विलेज में हेडमैन होता था, पंचायत सिस्टम था पुराना, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ थी, और अंग्रेज़ों ने अपना पैटर्नेज का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। पैटर्नेज का सिस्टम में ये होता था कि जो वफ़ादार यानी लॉयल मकामी एलीट के लोग होते थे और वो जागीरदार होते थे, उनकी सरपरस्ती की जाती थी बज़रिया कवानीन, और उनके ज़रिए से मिडिल क्लास जो अर्बन लोग होते थे उनको पॉलिटिक्स में आने से रोका जाता था, और पॉलिटिक्स में अपना कंट्रोल को मेंटेन किया जाता था। तो पैटर्नेज का सिस्टम अंग्रेज़ दौर से चलता आ रहा था, और जब आज़ादी मिल गई तो मुस्लिम लीग ने भी कोशिश की कि वो फुल ऑटोनॉमी दे
لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو، اس کے لیے مسلم لیگ چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی تو نہیں تھی، وہ ایک موومنٹ تھی، اور وہ پولیٹیکل پارٹی وہ جو نہیں بن سکی، ایک موومنٹ سے وہ چینج نہیں ہو سکی، لہٰذا ایک کیوس کی کیفیت پیدا ہوتی رہی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اکنامک انسٹیبلٹی تھی، کانسٹیٹیوشنل کیوس تھا، 9 سال تو لگے پہلے کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں۔ اس کی وجہ سے پولیٹیشنز جو تھے وہ کرپٹ ہوتے چلے گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں بہت زیادہ پولیٹیشنز یعنی ہمارے پرائم منسٹر چینج ہوئے، اور اس کی وجہ سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکی۔ جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی وہ کرپٹ ہو گئی، اور مرکز جو تھا وہ صوبوں کو اختیارات دینے میں رکاوٹ کا باعث تھا۔ سوچے جائے کہ صوبے لوکل گورنمنٹ کو اپنا اختیارات دیتے۔ نیشنل لینگویج کا ایشو تھا کہ پاکستان کی نیشنل لینگویج کون سی ہو، اردو ہو، بنگلہ دیشی ہو، بنگالی ہو، پھر اسلام کا رول کیا ہے، پاکستان کیا ایک اسلامی ملک ہے یا نہیں، اس پر بہت بحث تھی۔ پھر صوبوں کو نمائندگی کیسے دی جائے، اور اسی طرح سے جو ہمیں ورثے میں ملٹری اور سول بیوروکریسی ملی تھی وہ بھی ان پروسیس میں تھی، اس کے بھی پاؤں نہیں جمے تھے اچھی طرح، اور اس نے اس پولیٹیکل کیوس سے بہرحال اپنا انفلوئنس انکریز کیا، اور اپنے اوریجنل جو ڈیوٹیز تھیں ان سے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی طرف آ گئے۔ اور 1956 میں پہلا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے ہمارے سامنے، اور اس کانسٹیٹیوشن کے فوراً بعد وہ 1958 میں وہ کانسٹیٹیوشن انہی وجوہات جو میں نے ذکر کیا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے، سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ جنرل ایوب خان پھر ملٹری مارشل لاء لگا دیتے ہیں، اور ملٹری مارشل لاء لگانے کے بعد 1962 میں جنرل ایوب خان نے اپنا آئین دیا، 1962 کا آئین جسے کہا جاتا ہے۔ یہ تھا، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے دوسرے ٹیئر پر پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور تھرڈ ٹیئر پر لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، اسے میونسپل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کی 3 برانچز ہیں، جوڈیشری، لیجسلیچر اور ایگزیکٹو۔ اب آتے ہیں ایوب خان کے پیریڈ کی طرف۔ ایوب خان کا جو پیریڈ تھا وہ پیریڈ اس بیسک ڈیموکریسیز آرڈیننس 1959 ایشو کیا ایوب خان نے۔ اس کے علاوہ دا میونسپل ایڈمنسٹریشن آرڈیننس 1960 انٹروڈیوس کیا، اور ایک ہرارکیکل 4 ٹیئر سسٹم بنایا لوکل گورنمنٹ کا۔ جو سب سے لویسٹ تھا، جو دوسرا پوائنٹ آپ دیکھیں، لویسٹ ٹیئر جو تھا وہ یونین کونسل تھا۔ یونین کونسل بھی الیکٹڈ ممبرز پر مشتمل ہوتا تھا، اس میں کونسلرز ہوتے تھے، جو کونسلرز الیکٹ ہو کے آتے تھے، یہ تقریباً 80,000 تھے، جس میں سے 40,000 ایسٹ پاکستان میں، 40,000 ویسٹ پاکستان میں تھے، اور وہ اڈلٹ فرنچائز یعنی بالغ رائے دہی کی بنیاد پر الیکٹ ہو کر آئے، اور جہاں یونین کونسل بنتی تھی وہاں کونسلرز کے ساتھ ساتھ کونسل کا ایک چیئرمین بھی ہوتا تھا۔ اور جو سب سے اوپر والی ٹیئر تھی لوکل گورنمنٹ کی، وہ اس میں جو یعنی تحصیل سطح پہ اس کے جو ممبرز منتخب ہوتے تھے وہ بھی یونین کونسل کے لوگ ہی ان میں سے منتخب کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں نومینیشن بھی ہوتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ اپنے بیوروکریٹ بھی اس میں نامزد کرتی تھی، جیسے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر، وہ بھی اس کے ممبر ہوتے تھے۔ ایوب خان نے آتے ہی پچھلے سسٹم کو، پرانے سسٹم کو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے ایبڈو اور پوڈو کے قوانین انٹروڈیوس کروائے۔ پوڈو کا مطلب یہ ہے کہ پبلک آفس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، مارچ 1959، اور ایبڈو کا مطلب یہ الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر۔ یہ اس کے تحت تقریباً 6,000 کے قریب پولیٹیشین کو ڈسکوالیفائی کیا ایوب خان نے۔ اور ایوب خان نے بھی جس طرح سے برطانوی کلونیلسٹ پاورز تھی، اس نے بھی گورنمنٹ کو اس طرح سے چلایا کہ یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتے تھے، الیکٹڈ ٹیئرز تھے، ان میں گورنمنٹ کے آفیشلز کو بھی کنٹرول دیا، جس میں میونسپل ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ تحصیل کی سطح پر سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے تھے، ایون کہ وہ چیئرمین بھی بن جاتا تھا کونسلز کا، یہ تحصیل کونسلز کا۔ نیکسٹ ہے، یہ کچھ میں نے دائیں سائڈ پہ ایک بنایا ہے اسکیچ، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سینٹرل گورنمنٹ اگر کم اختیارات کو شفٹ کرے تو اسے ڈی کنسنٹریشن کہتے ہیں، اس سے زیادہ پر لیول ڈی سینٹرلائزیشن کا ہے، جس میں لوکل گورنمنٹ آتی ہے، اور سب سے زیادہ جو اختیارات کی ٹرانسفر ہے وہ ڈیولوشن میں ہوتی ہے۔ اور اگر حکومت بالکل ہی
کسی ذمہ داری کو لینے کے قابل نہ ہو یا وہ نہ لینا چاہتی ہو، کچھ سیکٹرز ایسے ہوتے ہیں تو وہ سارے اختیارات پرائیویٹ فرمز کو دے دیتی ہے۔ اسٹرکچر آف بیسک ڈیموکریسی، اسٹرکچر کیا تھا بیسک ڈیموکریسیز کا، اس طرف آتے ہیں۔ تو بیسک ڈیموکریسی کا اسٹرکچر تھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول تھا، دیکھیں نا، دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ کنٹروورشیل function which was included in constitution of 1962 was the members of the lowest tier۔ تو ڈسٹرکٹ تحصیل میں جو سب سے لوئسٹ ٹیئر تھا وہ یونین کونسل کا تھا، اس کو بہت اختیارات دیے تھے۔ یونین کونسل الیکٹورل کالج تھا۔ الیکٹورل کالج کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ممبران جو الیکشن میں ووٹ کاسٹ کریں، یعنی یونین کونسل کا جو کونسلر ہوتا تھا وہ پریزیڈنٹ سے لے کر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبران کو بھی الیکٹ وہی کرتا تھا۔ تو یہ الیکٹورل کالج تھا۔ تو یہ جو ہے الیکٹورل کالج کی وجہ سے یہ سب سے کنٹروورشیل اس کا آسپیکٹ تھا بی ڈی ایس سسٹم کا۔ تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے وہ گھومتا ہے اٹانومی پر، کہ اٹانومی، دا لوکل اٹانومی، دا کارنر سٹون آف گورنمنٹ۔ تو اٹانومی نہیں ہے تو پھر اگر گورنمنٹ کا کنٹرول ہے بذریعہ بیوروکریسی تو پھر اٹانومی تو نہ رہی، تو لہٰذا یہ سسٹم بھی فیل ہو گیا۔ ایوب خان کے ساتھ ہی یہ چلا گیا۔ ایوب خان کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے سسٹم ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو سسٹم دیا، اس سے پہلے تھوڑا سا تجزیہ کر لیں اس کا، پھر یہ جو اس کا ایوب خان کے دور کا، ایوب خان نے اٹانومی کے ورڈ بول دیا میں نے کہ اٹانومی نہیں تھی گورنمنٹ کے، بیوروکریسی اس کو کنٹرول کرتی تھی گورنمنٹ کے لیے۔ اور پھر ایوب خان یہ چاہتا تھا کہ جو اس کے منتخب لوگ ہوں وہی منتخب لوگ، اس کے جو نامینیٹڈ لوگ ہوں وہی منتخب ہوں۔ دوسرا، بیوروکریسی کی طاقت کو میں بھی اضافہ کیا ایوب خان نے، اور اس نے موقع دے دیا اپنی پیٹرونیج کے ذریعے سے چند چھوٹے طبقات کو کہ وہ کرپشن کریں، انہیں اپرچونیٹیز ملیں۔ اور لوکل گورنمنٹ بنانے کا مقصد اس کا یہ نہیں تھا کہ یہ ایک پاپولر ڈیمانڈ تھی، گراس روٹ لیول پہ پرابلم سالونگ کا اس کا کوئی ارادہ تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ پولیٹیشین کے پیرالل ایک الیکٹورل کالج بنا کے اپنے فوجی اقتدار کو لیجیٹمائز کرے۔ تو یہ اس کا جو اس کی ٹیکنیک تھی، اس نے اس کو یوز کیا بی ڈی ایس سسٹم کے ذریعے سے۔ 80,000 لوگوں کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا آسان تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایوب خان نے جو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ دیا اسے کنٹرولڈ ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس میں کلونیل سٹائل میں بیوروکریسی کو یوز کیا اس نے۔ اب آتے ہیں بھٹو کے دور کی طرف۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک جمہوری وزیر اعظم منتخب ہو کر آیا، اور اس نے جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم دیا اس میں ٹاپ پر ڈسٹرکٹ کونسل، اس کے نیچے حلقہ کونسل، اس کے نیچے دیہی کونسل، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی۔ تو اس طرح سے اس نے ایک ہائرارکیکل سٹرکچر دیا لوکل گورنمنٹ کا۔ اور اس نے جو نئی چیز اس میں شامل کی وہ یہ تھی کہ ہیڈ نو پولیٹیکل سٹرنگز، یعنی اس میں کوئی کنٹرول براہ راست حکومت کا نہیں تھا، سارے لوگ الیکٹڈ تھے۔ گورنمنٹ کی بیوروکریسی جو تھی وہ ایٹ دا بیک اینڈ کال آف دا پولیٹیکل لیڈرز ایٹ دا لوکل گورنمنٹ لیول وہ تھی۔ دوسرا اس میں نئی بات یہ تھی، اٹ پرووائڈز ریپرزنٹیشن۔ دائیں سلائڈ پر آ جائیں جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر ہے، اس کے نیچے اٹ پرووائڈڈ ریپرزنٹیشن فار منارٹیز، وومن، پیزنٹس، ورکرز آن دا لوکل کونسل۔ The local councils were required to hold meetings once a year to which votes were to be invited۔ تو لوکل کونسل کی میٹنگز ہوتی تھیں، وہ سال میں ایک دفعہ ہونا لازمی ہوتی تھی، اور انہوں نے اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے سے ریفارمز بھی انٹروڈیوس کروائیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے، اتنا خوبصورت پروگرام جو تھا، بھٹو نے اس کے تو کبھی الیکشن ہی نہیں کرایا۔ 1971 میں وہ الیکٹ ہوا تھا، 70 کے الیکشن سے 71 میں 79 تک اس کا رہا رول، لیکن بھٹو نے لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن تھے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ایسا یعنی پیپر میں تو تھا، پیپرز میں اور مینیفیسٹوز میں تو تھا، لیکن
عملاً یہ جو دور ہے اس میں لوکل گورنمنٹ کو عملی شکل دینے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ضیاء الحق ان کے بعد آتے ہیں جنرل ضیاء الحق، انہوں نے اقتدار سنبھالا۔ ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالتے ہی ریوائٹلائز کیا لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو، اور لوکل گورنمنٹ کے سسٹم میں فیڈرل ایریا، ناردرن ایریا، آزاد کشمیر، پروونسز، یہ سارے لیولز کو بھی شامل کیا، الگ الگ ڈیفائن کیا، اور 1979 میں انہوں نے نئے قوانین بنائے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے۔ ملٹری رجیم نے پولیٹیکل سینٹرلائزیشن کی، اور فیڈرل لیول پہ، اور انہوں نے اپنے رول کو لیجیٹیمائز کرنے کی اسٹریٹجی اپنائی، اور لوکل لیول گورنمنٹ جو تھا اس کے ذریعے سے سیاسی طاقت کو مرکز کی طرف زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے مارشل لا لگایا۔ مارشل لا میں انہوں نے جو 1973 کا آئین تھا اس کو الگ انہیں اس کو ختم کر دیا، ایبینس میں رکھ دیا، اور 18th امینڈمنٹ پھر انہوں نے کی، 8ویں ترمیم کے ذریعے سے انہوں نے اسمبلیوں کو توڑنے کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو ضیاء الحق کی گورنمنٹ نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی بنایا 79 اور 80، اور اس میں انہوں نے اس سٹرکچر کو چلانے کی کوشش کی لوکل گورنمنٹ کے ادارے کو۔ یہ اس سلائیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا ادارہ جو تھا اس میں پروونشل گورنمنٹ، اربن ٹاؤن کمیٹی، وارڈز، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن، رورل ڈسٹرکٹ کونسلز، یونین کونسل کی سطح تک لے کر آئے وہ، اور یونین کونسل انجوائڈ ہائر لیول آف ریونیو، اربن کونسل کہ شہر اور دیہات کی جو ڈیوائڈ انگریز دور کی بنی ہوئی تھی اس ڈیوائڈ کو انہوں نے قائم رکھا، کہ انگریزوں نے بھی شہری اور دیہاتی تنظیم بنائی ہوئی تھی، شہروں کو الگ اور دیہاتوں کو الگ ٹریٹ کرتے تھے وہ۔ رورل اربن ڈیوائڈ سے انہوں نے اپنے پولیٹیکل پیٹرونیج کے ذریعے سے کنٹرول زیادہ سنبھالا، تو ضیاء الحق نے بھی تقریباً وہی ٹیکنیک یوز کی۔ شہروں میں ہوا یہ کہ آبادی بڑھ گئی، شہروں میں ترقیاتی کام زیادہ ہوئے، لوگ دیہاتوں سے مائیگریٹ ہو کے شہروں کی طرف آئے، شہروں میں سہولتوں کا اضافہ زیادہ ہوتا چلا گیا، اور لیکن شہروں میں جو ریونیو کلیکٹ ہوتا تھا اس ریونیو کی کلیکشن وہ اربن علاقوں تک ہی محدود رہتی، اسے دیہاتی علاقوں میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لکھا ہوا ہے اربن کونسلز انڈر نو obligation ٹو پرووائڈ فنڈس ٹو دا رورل اور سیمی اربن ایریاز، رورل اینڈ سیمی اربن ایریاز ڈپینڈنٹ آن پروونشل ایڈمنسٹریٹو ٹیئر آف فائنینشیل سپورٹ۔ تو جو دیہاتی علاقے تھے وہ جب تک صوبوں سے کچھ نہیں ملتا تھا تو وہاں ترقیاتی کام نہیں ہوتے تھے، تو اپنے فنڈز ایلوکیشن کروانے کے لیے، ریسورس ایلوکیشن کروانے کے لیے دیہاتی علاقوں کو اربن علاقوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح سے رورل اور اربن جو ڈیوائڈ تھی وہ کمپیٹیٹیو ہو گئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کا ایک تاثر بنتا ہے۔ میونسپل کارپوریشن جو ہوتی ہے اس میونسپل کارپوریشن میں ایسے مراد ایسی کارپوریشن جس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہوں تو وہ میونسپل کارپوریشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے کم جو لوگ ہوتے ہیں وہ میونسپل کونسلز، اور 10 لاکھ سے زیادہ جو آبادی کا شہر ہے وہ میٹروپولیٹن سٹی کہلاتا ہے۔ تو کاسموپولیٹن سٹی بھی ہوتا ہے، کاسموپولیٹن سٹی ایسے سٹی کو کہتے ہیں جس میں مختلف ایتھنیسٹی، مختلف رنگ نسل کے لوگ رہتے ہوں۔ انالیسس، تو ضیاء الحق کے دور میں جو لوکل گورنمنٹ کا نظام بنا اس نظام میں ہم کچھ باتیں یہاں انالیسس میں دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول بائی کریٹنگ نیو اینڈ کمپیٹنگ کلاس آف کولیبریٹو لوکل لیول پولیٹیشین، تو اربن رورل ڈیوائڈ کیا، یعنی دیہاتی اور شہری علاقوں کو ڈیوائڈ کر کے ایک نئی اربن کلاس کو کریٹ کیا گیا، کولیبریٹو لوکل لیول پولیٹیشین۔ اور اب دیکھیں نا کہ ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ
کو ڈسلوج کیا تھا، تو اس کے مقابلے میں پھر اربن کلاس کو پروموٹ کر کے وہاں سے مڈل کلاس کو ایک اپنے ساتھ کولیبریٹیو کلاس بنایا پولیٹیشین کی، اور اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کا ادارے کو یوز کیا. انکریزڈ پولیٹیکل امپورٹنس آف لوکل گورنمنٹ واز ناٹ کمپلیمنٹڈ بائی فردر ڈیسینٹرلائزیشن. لوکل گورنمنٹ کی زیادہ امپورٹنس بڑھتی چلی گئی، اور اس امپورٹنس کی وجہ سے مزید اس کو اختیارات نہیں دیے گئے. ضیاء الحق کے دور میں جو لوکل گورنمنٹ کا ادارے تھے ضیاء دور میں، اس میں صوبوں کا کنٹرول بھی اچھا خاصا رہا، کیونکہ صوبائی سطح کے پولیٹیشین لوکل گورنمنٹ میں بھی اپنا رول پلے کرتے تھے. اور اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے جو ضیاء الحق کا سسٹم بنایا تھا، وہاں لوکل لوگوں کے ریپرزنٹیٹیونیس میں بھی اضافہ ہوا، زیادہ لوگ آئے، نئی لیڈرشپ سامنے. کہا جاتا ہے نا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ سیاست دانوں کی نرسری ہے، وہاں سے سیاست ابھرتی ہے. تو اس طرح سے، لیکن ایک پرابلم تھا نمبر 5 پہ اگر دیکھیں نان پارٹی بیسڈ، یہ الیکشن جو تھے وہ نان پارٹی بیسڈ تھے، یعنی پارٹی کی بنیاد پر نہیں تھے. اور نان پارٹی کی وجہ سے ضیاء الحق جو تھا وہ بڑی جماعتوں کو آئسولیٹ کرنے میں کچھ کامیاب رہا، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اس کو اور ملٹری نے نان پارٹی بیس کی وجہ سے 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے نہ صرف لوکل گورنمنٹ پر اپنی گرفت مضبوط رکھی، بلکہ پروونشل اور سینٹرل گورنمنٹ پر بھی اپنی گرفت کو مضبوط رکھا. بھٹو نے لوکل گورنمنٹ کا نظام کو امپلیمنٹ نہیں کیا، ضیاء نے اس کو امپلیمنٹ کیا. یہ اس میں فرق ہے. اور جس طرح سے بھٹو نے بیوروکریسی کے انفلوئنس کو لوکل گورنمنٹ کے نظام میں کمزور رکھنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح سے اس کو قائم رکھا ضیاء الحق نے. ایون کہ ضیاء الحق نے لیٹرل انٹری کے نام سے فوج کا کوٹا بھی بیوروکریسی میں ڈلوا دیا، یعنی فوج میں سے لوگ بیوروکریسی میں سوئچ کر سکتے تھے. The increased importance of local government did not translate into their substantive empowerment during either ایوب اور ضیاء. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایوب خان نے بھی اور ضیاء الحق نے بھی لوکل گورنمنٹ کی حیثیت کو قبول تو کیا، لیکن اس کو امپاور نہیں کیا، یعنی ان کو حقیقی معنوں میں اٹانومس نہیں بنایا، حقیقی معنوں میں ان تک اختیارات کی منتقلی نہیں کی، حقیقی معنوں میں ان تک جو فزیکل یا فائنانشیل ریسورسز تھے ان کو ان تک شفٹ نہیں ہوا حقیقی معنوں میں. سمری یہ بنتے سینٹرلائزیشن ری انفورس تھرو ڈائریکٹ ملٹری کنٹرول. تو ضیاء دور کا جو ہے وہ سینٹرلائزیشن ملٹری کنٹرول کے ذریعے سے زیادہ ہوئی. سینٹرلائزیشن یعنی لوکل گورنمنٹ تک اختیارات کی ٹرانسفر کم ہوئی، بظاہر نظر آتا ہے، لیکن کنٹرول ضیاء الحق گورنمنٹ کا ہی تھا. بھٹو نے لوکل گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی جو کوشش کی تھی، ضیاء نے اسی کو آگے بڑھایا. اور جو ضیاء کے دور میں وہ بنی لوکل گورنمنٹ کا ادارہ بنا، اسے کوئی آئینی تحفظ نہیں دیا. ان لوکل گورنمنٹ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ پرائمری آبجیکٹیو اور سروسز کی فراہمی تھا. میونسپل سروسز میں ہوتا کیا ہے، پانی کی نکاسی، پانی کی فراہمی، بجلی، پیمنٹ، صفائی ستھرائی، یہ سارے کام اس میں آتے ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ کے کام آتے ہیں. اور لوکل گورنمنٹ کو بہت کم فائنینشیل پاورز دی گئی. نان پارٹی بیسڈ الیکشن کرٹیلڈ پاور آف پارٹیز. تو غیر جماعتی انتخابات جو لوکل گورنمنٹ میں ہوئے، اس نے سیاسی جماعتوں کی طاقت کو روکا، اور وہ جو ایلیٹ کلاس تھی اس نے اپنے کنٹرول کو بھی زیادہ کیا. اس دوران میں عام آدمی جو تھا یا مڈل کلاس جو تھی اس کا کنٹرول نہیں ہوا ضیاء دور کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے سے. اب آگے چلتے ہیں ایولیوشن آف لوکل گورنمنٹ. ضیاء الحق کے دور کے بعد جو ایولیوشن ہوا 85 سے لے کے 99 تک کا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں دا الیکٹڈ نمبر 1 پہ ہے دا الیکٹڈ پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ان 1985 ری انفورس دا لوکلائزیشن آف پالیٹکس ود لوکل باڈیز الیکشن. تو وہ یہ کہ
لوکل باڈی کے الیکشن کے ذریعے سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل دونوں گورنمنٹ کا جو زور تھا وہ لوکل ایشوز پر زیادہ تھا. اسی کی بنیاد پہ الیکشن کیا جاتا تھا. یہ ہوتے رہے. جو ضیاء الحق نے ٹرینڈز سیٹ کر دیے تھے وہ ٹرینڈز کیری آن رہے 88 کے بعد بھی. 88 کے بعد کتنے الیکشن ہوئے؟ 88 کا الیکشن ہوا ہے, 90 کا الیکشن ہوا ہے, 92 کا ہوا ہے, 96 کا ہوا ہے, تو 99 کا الیکشن ہوا. تو یہ جو 98 99 کا الیکشن اس طرح سے جو وہ نان پارٹی بیس کا اثر جو تھا وہ قائم رہا. اس میں پرسنلائزیشن آف پالیٹکس کنٹینیوڈ ان الیکشن 1988. ایبسینس آف پولیٹیکل لنکیجز لیڈ ٹو ویو لوکل اسٹرکچر ایز کمپیٹنگ اسٹرکچر آف پیٹرنیج. تو وہ جو پولیٹیکل لنکیجز تھے, پولیٹیکل لنکیجز سے مراد یہ ہے کہ مرکزی حکومت کا لنک صوبائی حکومت سے, صوبائی حکومت کا لوکل گورنمنٹ کی حکومت سے. تو یہ جو لنک تھا یہ جو تھا یہ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ صوبائی حکومتیں محسوس کرتی تھی کہ یہ جو فنڈ ریسورس ایلوکیشن ہے ان کے ذریعے سے لوکل گورنمنٹ کی طرف ہو. لوکل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ایلوکیشن نہیں ہونی چاہیے. وہ اس ایلوکیشن کے ذریعے سے, ریسورس ایلوکیشن کے ذریعے سے صوبائی جو سیاستدان ہوتے تھے وہ لوکل گورنمنٹ میں بھی اپنا انفلوئنس پیدا کرتے تھے. تو سمجھ لیں کہ لوکل باڈیز کا جو انفلوئنس تھا وہ پروونشل اور نیشنل پالیٹکس پہ بھی تھا. اور سیاستدان ریسورس ایلوکیشن کے ذریعے سے پالیٹکس کو انہوں نے پرسنلائز کر لیا, اپنا پیٹرنیج, پرسنل پیٹرنیج بنا لیا, اب لوگوں کو سرپرستی کر کے اپنی مرضی کے بندے آگے لانا. تو یہ پرسنلائزیشن آف پالیٹکس ہو گئی. پارٹی ٹکٹس جو تھے, وہ منسٹرز جو تھے وہ بارگیننگ کرتے تھے لوکل پولیٹیشین کے ساتھ, اور جو پارٹی کا کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کا میکنزم تھا وہ نہیں تھا. تو پولیٹیشین اپنے پیٹرونیج کے ذریعے سے پارٹی ٹکٹ بھی تقسیم کرتے تھے. تو یہ سسٹم رہا. دا فیڈرل گورنمنٹس انکروچمنٹ اپان پروونشل فنکشن وچ واز سین ایز اے وے ٹو ویکن دا پرویو آف پروونس. تو اس حالت میں مرکزی حکومت نے صوبائی جو اختیارات تھے ان کے اوپر اپنی گرفت زیادہ کی. تو یہ کچھ ہو گیا ایولیوشن میں. تو پہلا تو یہ تھا کہ لوکل پالیٹکس زیادہ مضبوط ہوئی, نان پارٹی بیس پالیٹکس شروع ہو گئی. پرسنلائز یعنی لوگ سیاستدانوں نے ذاتی پالیٹکس کے ذریعے سے پیٹرنیج کی لوکل گورنمنٹ میں پالیٹیشنز کی, اور انہوں نے اپنے انفلوئنس کو بڑھایا. اور اسی طرح سے ان حالات میں جب کہ صوبائی حکومتیں لوکل گورنمنٹ میں الجھی ہوئی تھیں, مرکزی حکومت نے صوبائی حکومت کے اختیارات میں تجاوز بھی کر لیا. اور اس طرح سے یہ دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اختیارات کی ٹرانسفر ہو, اختیارات واپس منتقل ہوتے سینٹر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو سینٹرلائزیشن کا پروسیس تھا. آگے چلتے ہیں. لیک آف پولیٹیکل اونرشپ ریزلٹیڈ ان سیریس کانسیکوینسز. تو جو پولیٹیکل اونرشپ تھی لوکل گورنمنٹ کی وہ نہیں تھی. اس کے علاوہ اس کا ہوا نتیجہ کیا ہوا؟ ڈسکریشنری اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرامز بیکم وائڈ اسپریڈ ایٹ دا ہائر ٹیئرس. ڈسکریشنری کا مطلب یہ ثوابدیدی اختیارات ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, یعنی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو سیاستدانوں میں ثوابدیدی اختیارات ہیں ان کی مرضی کے تھے وہ زیادہ ہوتے چلے گئے بنسبت اس کے, یعنی مرضی سے کس کو نوازنا ہے کس کو نہیں نوازنا. مخالف کے کانسٹیٹوئنٹی کا, مخالف پارٹی کا بندہ اس کو فنڈز نہیں دینے اور اپنی پارٹی کے بندے کو فنڈز دینے ہیں. یہ مرکزی اور صوبائی جو سیاستدان تھے انہوں نے ریسورسز پر کنٹرول حاصل کر لیا. لوکل گورنمنٹ کے ادارے کو اس سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا. اس طرح سے کیا ہوا, جو لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کی جو فائنینشیل کیپیسٹی تھی نمبر 3 پہ ہے وہ ریڈیوس ہو گئی. اور اس طرح سے صوبے جو تھے وہ سروس پروویژن کی طرف آ گئے. یعنی اب صوبوں کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا. ہم جا کے MP سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری سڑکیں بنا دیں, آپ ہمارے بجلی لگوا دیں, آپ ہمارے ٹیوب ویل لگوا دیں, گلیاں ٹھیک کروا دیں. تو جبکہ یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہ شفٹ آیا نان پارٹی بیس کی وجہ سے صوبے کی طرف. سسپینشن آف LGS فرام 1993 اینڈ 1998. تو 1993 سے لے کر 1993 سے لے کر 1998 تک جو تھا وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نے کام ہی نہیں کیا. تو اب یہ نمبر 1 لیک آف پولیٹیکل اونرشپ ریزلٹیڈ ان سیریس کانسیکوینسز.
डिस्क्रिशनरी स्पेशल डेवलपमेंट, तो ओनरशिप जब लोकल गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट ना हुई तो जो मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की तरफ सवाबदीदी इख्तियार ज़्यादा चले गए, और सूबाई जो सियासतदान थे उनका कंट्रोल लोकल रिसोर्स पर आ गया। ये वो डिस्कशन थी जो मैं पहले कर चुका हूँ। और सस्पेंशन ऑफ LGs फ्राम 1993 से लेकर 1998 तक वैसे ही लोकल गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, द ब्यूरोक्रेसी वीकेंड, तो इस दौर में जो है वो यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़िया-उल हक़ के दौर में ब्यूरोक्रेसी जो थी वो कमज़ोर हुई। ज़िया आल्सो मेंटेन स्टेटस को इन ब्यूरोक्रेसी, ज़िया ने भी उस कमज़ोरी को कायम रखा, ब्यूरोक्रेसी को ताकतवर नहीं होने दिया। लिटरल एंट्री के ज़रिए से फ़ौज से लोगों को ब्यूरोक्रेसी में लेके आया। और मिलिट्री इंडक्शन इन ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसफ़र ऑफ ब्यूरोक्रेट्स टू अक्रॉस कैडर्स, इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को दूसरे कैडर्स में भी ट्रांसफ़र किया गया। द पार्टी बेस्ड इलेक्टेड पोलिटिकल गवर्नमेंट इन 1988 डिड नॉट रिवर्स द अर्लियर ट्रेंड्स टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ फिस्कल पावर एंड पोलिटिकल कंट्रोल। 1988 में जो बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बनी वो उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकी सेंट्रलाइजेशन के, यानी रिसोर्सेज के, फिस्कल पावर्स के जो थे वो उसे डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकी, और जो मरकज़ की तरफ आ गया था, यानी मरकज़ मजबूत हुआ, सूबे मजबूत हुए, लोकल गवर्नमेंट कमज़ोर हुई। इसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का भी रोल था, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी दोनों का रोल था, और मिलिट्री का ज़्यादा डोमिनेंस था। कंक्लूजन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पोलिटिकल पावर वाज आल्सो सीन एज अ वे ऑफ कि ताकत जो थी, इख्तियारात की जो मरकज़ियत थी, उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको मिली इस पूरे दौर में, यानी 1947 से लेके 1999 2000 तक। इससे क्या हुआ, मिलिट्री का जो कंट्रोल था पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा हुआ। 8वीं तरमीम ख़ास तौर पे उसके ज़रिए से नंबर 1 पे है, और ब्यूरोक्रेसी थी वो कमज़ोर रही। पॉलिटिकल पावर जो थी वो मरकज़ और सूबों की तरफ शिफ्ट हुई, लोकल गवर्नमेंट की तरफ ना हुई। लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल इतना नज़रअंदाज किया कि उसका सारा निज़ाम रुक गया, और जमहूरी जो हुकूमतें थी नंबर 5 पे हैं, रेफरेन टू डिसेंट्रलाइज पावर टू LGs, और जमहूरी हुकूमतें उन्होंने भी वो रुकी रहीं कि वो इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करें। मिलिट्री के जो रजीम आते थे वो अपने आप को कबूल करवाने के लिए, एक्सेप्ट करवाने के लिए, जिसे हम पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कहते हैं, और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के इदारों को इस्तेमाल करते रहे। तो लिहाजा हम अगर देखें 1947 से लेकर 2000 तक जो ट्रेंड है लोकल गवर्नमेंट का, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हुई, और लोकल गवर्नमेंट को जो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी वो ऑटोनॉमी नहीं मिली। लोकल गवर्नमेंट को जो इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए थे वो नहीं हुए, फिस्कल जो रिसोर्सेज उन्हें मिलने चाहिए थे वो नहीं हुए। ये वही पैटर्न है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इख्तियार किया हुआ था। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से पॉलिटिक्स ज़्यादा डोमिनेट रही, इसी तरह से सेंट्रल पॉलिटिक्स भी ज़्यादा डोमिनेट। थैंक्स। ये हैं रिसोर्सेज। बहुत शुक्रिया आपका।